अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आगाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो सऊदी अरब का दौरा है उसके हवाले से। वो एक बेहद कामयाब दौरा मुकम्मल कर पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। अब इसकी हाइलाइट्स हम पहले भी प्रोग्राम में शामिल करते रहे हैं, आज ज़रा हम थोड़ा सा इसको सम अप करेंगे। लेकिन आखिर में प्रोग्राम के जो सबसे इस दौरे के आखिर में जो सबसे बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने एक मरतबा फिर उनको दावत दी है कि वो पाकिस्तान आएँ। और जब ये उनका दौरा ख़त्म हुआ तो एक स्टेटमेंट जारी की गई है और वज़ीर आज़म साहब ने उसमें ये कहा है कि ये बहुत जल्दी बहुत कम वक्त में इतने हाई लेवल के डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से, और सऊदी अरब जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और वफ़द जो है वो पाकिस्तान आएगा। यकीनन न सिर्फ इससे हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम तिजारत और जब मईशत की बात करते हैं इन सब चीज़ों को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम इकट्ठे मिलकर काम करना चाह रहे हैं। और अपनी मईशत की बहाली की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तो इसमें सऊदी अरब बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले एक इशाइये पर भी इस मौके पर उनकी मुलाकात हुई थी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के वज़ीर आज़म साहब की मोहम्मद बिन सलमान से, तो उस वक्त भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था। अब इस दौरे की अगर थोड़ी सी हम पिछले 1-2 दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से बात करें तो जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। उनकी बहुत अहम वहाँ पर मीटिंग्स हुई भी हैं। कुवैत के वज़ीर आज़म से, मलेशिया के वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, बिल गेट्स से उनकी मुलाकात हुई है और IMF की MD से उनकी मुलाकात हुई। यकीनन ये बड़ी शख्सियात से जो उनकी मुलाकातें हैं बहुत अहम हैं। जिस तरह से जिस सफारती लेवल पर वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की मईशत की जब हम बहाली की बात करते हैं तो ये उसके लिए बहुत अहम साबित होंगी आने वाले दिनों में। इसी हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। और अब जब उनकी मुलाकात आखिर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है, इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हाफिज़ साहब, एक कामयाब दौरा वज़ीर आज़म साहब का ये रहा और चूँकि अब उनका विज़िट कंप्लीट हो चुका है तो मैं ये चाहूँगी कि ओवरऑल हमें बताइएगा। और फिर आखिर में जो उनकी मुलाकात हुई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, उसके हवाले से बताइएगा कि ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि तकरीबन कल भी हम बात कर रहे थे कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा दौरा किया है सऊदी अरब का, और फिर उन्होंने एक मरतबा फिर उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। यकीनन ये वज़ीर आज़म साहब का सऊदी अरब का ये दौरा है वो एक तारीख़ी नौइयत का दौरा है और बड़ा कामयाब इसलिए भी करार दिया जा सकता है कि इस दौरे में वो गए थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन उसमें साइड लाइन जो मीटिंग्स हुई हैं वो बहुत अहमियत की, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया इब्तदाइया में कि बहुत अहमियत के हामिल रही हैं। वज़ीर आज़म कमर बस्ता हैं पाकिस्तानी मईशत को उसके पाँव पर खड़ा करने के लिए और उसको मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में। वज़ीर आज़म जिस दौरे में भी जा रहे हैं उनका एक ही मिशन है कि पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तानी मईशत की कमज़ोरियाँ ख़त्म की जाए और पाकिस्तान को ख़ुद किफ़ालत की मंजिल से हमकिनार किया जाए। और ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का दौरा था इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और इसका सबसे बड़ा इवेंट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग की थी जो कल उनकी हुई है। और ये मीटिंग इस लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है कि 20 दिन में ये दूसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात में मक्का मीटिंग जो 7 अप्रैल को हुई थी उस मुलाकात के हवाले से जो फैसले किए गए थे उसका जायज़ा लिया गया है और उन फैसलों में जो पेशरफ्त हो रही है उस पर गौर किया गया है। इस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्मीनान किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं और उसमें जो पेशरफ्त हो रही है वो उसमें बहुत बेहतरी आ रही है और ताल्लुकात को अब बाहमी शराकत कारी में तब्दील किया जा रहा है और उसको वुसअत दी जा रही है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जब दौरे के अख्ताम पर जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें भी बाहमी शराकत और तिजारती हजम को बढ़ाने की बात की है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस दौरे में जो उनके मकासद थे, जो अहदाफ थे, जो टारगेट मुकर्रर किए थे, मेरा ख़्याल है कि वो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। और इस दौरे में उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ और ख़ास तौर पर जो वो वज़रा
جو پاکستان کی معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس میں خزانہ، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور دیگر وزراء شامل ہیں، ان سے ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے، سعودی سرمایہ کاری بڑھانے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر نے سعودی سرمایہ کاروں کے ساتھ الگ بھی میٹنگ کی ہے، اور سعودی جو قیادت تھی اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پرائم منسٹر جس رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے مین آف ایکشن ہے، اور یہ عمل پر یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی میں جو منازل طے کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور سعودی عرب اس میں برابر کا شریک ہے۔ اور آج جب وہ واپس پہنچے ہیں تو یقیناً پرائم منسٹر مطمئن ہے کہ سعودی عرب کے دورے کے جو مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے ہیں۔ اس دورے کے نتیجے میں اب مزید سعودی ڈیلیگیشن آئیں گے۔ پہلے بھی دیکھیں کہ جو ہی یہ دورہ ختم ہوا ہے، پہلا دورہ 7 اپریل کو، اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک بڑا سعودی ڈیلیگیشن آیا جس کی قیادت سعودی وزیر خارجہ کر رہے تھے، اور پاکستان میں $10 بلین MOUs سائن ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری تھی اس کو نہ صرف وسعت ملی، بلکہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی ایک نیا اعتماد ملا۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھلنے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستانی معیشت کے تمام بڑے اشاریے وہ مثبت جو گروتھ ہے اس کے رجحانات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں پاکستان، اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اہداف تھے FBR نے جو مقرر کیے تھے، محصولات کے حوالے سے ہوں، اخراجات میں کمی کے حوالے سے ہوں، ٹیکس ریٹ بڑھانے کے حوالے سے ہوں، یہ تمام اہداف جو ہیں تقریباً ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ یہ وہ رجحانات ہیں جو معیشت کی بحالی کے سلسلے میں پاکستانی حکومت کر رہی ہے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں یقیناً پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی اور لوگوں کی زندگی میں سہولتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، ایک تو یہ کہ پچھلے دنوں جو ڈیلیگیشن آیا تھا سعودیہ سے، غالباً 15-16 اپریل کو، تب بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پر کام کیا گیا، ہوم ورک کیا گیا، یہاں پر ہم نے بھی بہت کام کیا، اب بھی جا کے وہاں بریفنگز دی گئی ہیں، اس کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، وہ اس پہ مجھے بتائیے گا کہ ہم کس قدر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دونوں ممالک کتنا اس انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب جو ابھی اس معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو سفارتکاری کر رہے ہیں، وہ کتنی اہم ہے اس سارے سیناریو میں؟ شکریہ ناہید۔ پہلے وزیر اعظم صاحب کی بات کر لیتے۔ اتفاقاً جب آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے میں آ رہا تھا تو میری مختصر بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، وہ جسٹ پاکستان پہنچے ہیں، لیکن آپ ان کی جو محنت اور لگن کو دیکھ کے کہ پھر بھی وہ فون پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اس دورے کے حوالے سے مختصر بات چیت کی، ان کے ساتھ رابطہ ہوا میرا، اور وہ بہت مسرور دکھائی دی ہے، اور وہ بہت زیادہ پورے اعتماد بھی تھے، پوری امید بھی تھے، اور انہوں نے جو 3 دن سعودی عرب میں گزارے ہیں تو اس حوالے سے وہ کافی خوش دکھائی دیے، اور ان کا جو عزم تھا، جس طرح وہ ہر فورم پہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل بے شمار ہے، لیکن حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی جو تائید حاصل ہو تو پھر مشکلات خود بخود ختم ہوتی ہے۔ تو ان کی نظر میں یہ دورہ کامیاب بھی تھا، اور اس کے نتائج جو تھے وہ پاکستان کے لیے وہ مثبت اس کو دیکھ رہے تھے، اور اوورآل اگر ہم اس پورے ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو یہ 3 دن پاکستان کی سفارتکاری اور اقتصادی استحکام کے لیے بہت اہم رہے۔ وزیر اعظم کے دورے کے 3 پہلو پہ اگر ہم بات کریں تو مناسب ہوگا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کرنا تھا، جو ایک بین الاقوامی فورم ہے جس میں لگ بھگ 100 ممالک انوالو ہوتے ہیں، یا ان کے سربراہان آتے ہیں یا ان کے نمائندے آتے ہیں۔ پوری دنیا کے اقتصادیات کا ایک جائزہ ملکوں کو ملتا ہے، اور پھر ایک نئی راہ متعین کی جاتی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے وزیر اعظم کی شرکت، ہم 2 دن سے حافظ صاحب، ہمایوں صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح جان فشانی سے اس میں شریک تھے، اور کس طرح
طرح پاکستان کے کاسٹ کو اور پاکستان کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے. تو ایک تو وہ ایک کامیاب ایکٹیویٹی رہی. اس کے علاوہ جو ہے اس فورم میں اہم ممالک کی شرکت اور اہم شخصیات کی شرکت کے ساتھ جو سائیڈ لائن پہ ان کی ملاقاتیں تھیں وہ بہت دور رس, بلکہ کچھ ملاقاتیں تو ایسی رہی کہ جس کے فوری نتائج آپ شاید دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہیں گے کہ ہمیں IMF کے قسط بھی مل گیا, اور جو آنے والا جو ہم نیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی مثبت خبریں آ رہی ہے. تو اس پہ تو ڈیٹیل میں بعد میں بات ہوگی. پھر بل گیٹ سے ان کی ملاقاتیں, پھر سب سے اہم ملاقات وہ جو سعودی عرب سے باہر کی ملاقات تھی, وہ ملیشیا کے صدر سے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات تھی. وہ بھی انتہائی اہمیت کا. ہم ملیشیا جو ہے ایک بہت بڑی اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے. ان کے ساتھ سعودی عرب میں ایک ملاقات وزیر اعظم کا, وہ بھی پرمانی ملاقات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر محمد بن سلمان صاحب سے اور جو سعودی اہم وزراء ہیں ان سے مسلسل ان کی ملاقاتیں, یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 2 ملاقاتیں محمد بن سلمان اور وزیر اعظم سعودی عرب. پھر جو وہاں کے وزرائے سرمایہ کاری, وزرائے تجارت اور باقی جو اہم وزیر تھے سعودی عرب کے اور جو ذمہ داران تھے, ان سے ان کی مسلسل ملاقاتیں. یہ 2 مہینے جو پچھلے 2 مہینے رہے ہیں, اس میں مسلسل وزیر اعظم صاحب جو ہے سعودی عرب کی قیادت سے اور ان کے جو اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہتی ہے. تو تیسرا پہلو یہ رہا, وہ بھی بہت کامیاب رہا. اور اب جب وہ واپس پاکستان آئے ہیں تو اس پیغام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین دہانی کے ساتھ آئے ہیں کہ عنقریب ایک سعودی عرب اعلیٰ سطحی سعودی عرب وفد پاکستان دوبارہ آئے گا. اور اس کے بعد آپ جانتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے محمد بن سلمان صاحب کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا ہے. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ عنقریب وہ بھی آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ انتہائی کامیاب دورہ رہا پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی سفارتکاری کے لیے. اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ گئی تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہے. وزیر اعظم صاحب خود بھی اپنی ٹیم سے کافی مسرور دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے پاکستان پہنچنے کے بعد, اس میں بھی انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کیا, اور سعودی عرب اور پاکستان کے جو وسیع تر اور بہت ہی گہری جو دوستی ہے اس پہ انہیں فخر کا بھی اظہار کیا ہے, اور اس امید کا اور اس تمنا کا انہوں نے اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے سلگتے مسائل معاشی وہ انشاءاللہ اس میں کمی بھی آئے گی اور مزید بہتری بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, آپ بھی پہلے ذرا اس وزٹ کے حوالے سے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, جو بات ہو رہی تھی بہت ساری, ظاہر ہے کہ جب سے ورلڈ اکنامک فورم شروع ہوا ہے وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود تھے اپنی کیبنٹ کے اہم وزراء کے ساتھ, تو جو ڈسکشن میں چیزیں تھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو توقعات تھیں وہ پوری ہوئی ہیں اس وزٹ سے؟ تھینک یو ناہید. ویسے تو جو 2 سینئر بول چکے ہوں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی, اور اتنے سیر حاصل جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پہ کیا کہوں. لیکن اس کو 2 نظریہ اور تناظر سے دیکھنا چاہیے جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا. ایک کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور جب سے بلکہ اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا اکنامک سٹیبلٹی یا اکنامک ریوائول کا. اور بہت بڑے کمپاؤنڈ مسائل تھے جن کے اندر ہم نے اپنی جو بہت بڑی اینٹیز تھیں ان کو ہم نے نیشنلائز کرنا تھا, ان کو پرائیویٹائز کرنا تھا, یا ان کو ہم نے فنکشنلی پروفیٹیبل بنانا تھا. اس صورتحال کے اندر, اور پھر اس کے اوپر جو دوسرا جو اگلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ان کا پاکستان کے اوپر جو ہے اعتماد بحال کرنا تھا. اس تناظر میں جو ہے اس حکومت نے جو ہے ٹیک اوور کیا, اور پھر جو اس کی دیکھیں جو جتنے بھی انٹرنیشنل ہوتے ہیں, جس طرح ورلڈ اکنامک فورم تھا, یہ پرائم منسٹر کا اور ان کی کیبنٹ کا اور ان کے جو سینئر ممبران تھے اس کا یہ دوسرا ٹرپ تھا سعودی عربیہ. پہلا بائیلیٹرل تھا اور یہ دوسرا. اور پھر اس کے دوران جو ان کی میٹنگز ہوئیں یہ پاکستان کی اہمیت کو دوبالا کرتا ہے 2 طرح سے, ایک سمبولیکلی اور ایک ایونچولی جو ہمارے ریونیو جنریشن کے مواقع ہیں. تو پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اور اس میں اپنے دوست ممالک جس کا ہم آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, SIFC کے تھرو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانا, اور دوسرا پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا جہاں پہ سرمایہ کاری کا اعتماد واپس آ جائے. اس تناظر میں اب آپ اس ٹرپ کو دیکھیں تو آپ کو سکسیس اینڈ سکسیس نظر آتی ہے.
ان کی وزیر سرمایہ کاری، وزیر تجارت، ملیشیا کے لیڈرشپ کے ساتھ، کویت کی لیڈرشپ کے ساتھ، بل گیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ اور باقی جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وزیر تجارت ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، ان کا جو یو ایس کا ٹرپ تھا اس کی کنٹینیویشن، اور پھر پاکستان کا اب اگلے جو آنے والے ٹرپس ہیں اور ہماری جو باقی لیڈرشپ ہے اس کا چین کے ساتھ، باقی دوست ممالک کے ساتھ، تو یہ سارا کمبائن کر کے آپ کو اس گورنمنٹ کا ویژن نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر نے وہاں پہ جا کے ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں جن کے بہت سارے مسائل تھے، جس میں ریلویز کے بھی ایشوز تھے، جس میں نیٹ ورک کے، جس میں ٹرانسپورٹیشن کے، جس میں ٹرانسمیشن لائنز کے، وہ سارے پچھلے ٹرپ کے اندر سعودی عربیہ کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو جو ہم نے پچ کیے، اور پھر اس میں محمد بن سلمان کا جو آپ کا سوال تھا آخری، ان کو دوبارہ ری ایٹریٹ کرنا، اور پھر محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر ہیں ان کا ایکسیپٹ کرنا پرائم منسٹر کی جو دعوت ہے. تو یہ آپ کو ایک ٹریجیکٹری بتاتی ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک ریوائول کی جو کوششیں اس گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہیں، یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے. آئی ایم ایف کے اوپر ہم ابھی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے، لیکن وہ اس کا بھی ایک ریزن یہی ہے کہ وہ چونکہ اچھی خبر وہاں سے آئی ہے تو اس کی ریزن ہے کہ باقی دوست ممالک آپ کو سپورٹ کریں. آپ کی سفارتکاری کامیاب ہوئی ہے، آپ کی جو معیشت کو کرامت کرنے کے جو مراحل جو ہم طے جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک سٹیپ میں یہ کریں، تو وہ سارے اس تناظر میں آگے جا رہے ہیں جس میں یہ سپورٹ پاکستان کو مل رہی ہے. آپ کے دوست ممالک جس میں چین ہے، جس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، جس میں جی سی سی کنٹری، اور اس میں ایک جو بہت بڑی کامیابی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو 240-50 ملین کی آبادی ہے جس میں 64% یوتھ ہے، اس کو اب ہم نے اگلے چند سالوں میں سکلڈ کر کے مڈل ایسٹ کے اندر ان کے ویژن 2030، 2040، 2045، قطر کا ویژن ہو، سعودی عربیہ کا ہو، یو اے ای کا ہو، ہم نے، اور چونکہ اب ہم نے ڈیولپ کرنی ہے ایکسپرٹیز، تو میرا خیال ہے یہ ٹرپ اس کی طرف ایک اتنا اہم سنگ میل کی حیثیت ثابت ہوگا کہ آپ نیکسٹ ویک ہوپ فلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ہمارا ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ چین کو جائیں، ہمارے وہاں سے جو ڈیلیگیشن یہاں پہ ابھی تو OIC سمٹ ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو منفرد سفارتکاری اس حکومت نے سٹارٹ کی تھی، باوجود اس کے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو بہت بڑے مسائل تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی اہداف بھی بڑے اسٹریٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کن کن معاملات ہیں، اور پھر پولیٹیکل جو ریکنسیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اہم ٹرپ تھا، اور اب اگر سعودی فرما روا پاکستان آ جاتے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں، تو آپ کو بڑی ایک بریکنگ نیوز ملے گی کہ کہاں کہاں جو انویسٹمنٹ ہم نے گفتگو چل رہی تھی. اچھا، ایک چیز جو ہمارے ہاں عام عوام سمجھتی ہے کہ جیسے وزیراعظم کسی ٹرپ میں باہر جائیں گے تو وہ شاید بوریاں بھر کے ڈالر لے آئیں گے، ایسے ہوتا نہیں ہے. ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا. نہیں، ہمارے ہاں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ گئے ہیں تو وہ ڈالر لے کے کیوں نہیں آئے. آپ نے گراؤنڈ ورک لے کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنی ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، اپنی سٹیبلٹی دکھانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ان ٹرپس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اس ٹریجیکٹری کے اوپر آ چکا ہے جس میں اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، جس میں آپ کے دوست ممالک نے کانفیڈنس دیا، جس نے آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر کانفیڈنس دیا. حافظ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پچھلے چند دنوں کا اگر آپ سٹاک ایکسچینج کا وہ صرف دیکھ لیں کہ وہ ہائیسٹ لیول کراس کر چکے اپنی جو اس کا وہ جو 72,000 پلس جو ہے. نہیں، ویسے ہمایون صاحب کس نفس سے کام لے رہے تھے، انہوں نے تو اتنی سیر حاصل گفتگو، بلکہ ہماری بھی انہوں نے بڑی براڈر ایک ویژن ہمارے سامنے پیش کیا، دیکھنے والوں نے بھی ضرور اس سے استفادہ حاصل کیا. چلے، میں یہ چاہ رہی ہوں، ہم جو سفارتکاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا آپ کی اپینین اس پہ. اس میں یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا اس کے دو پہلو اور ڈبایا ہے. ایک تو یہ کہ ورلڈ اکنامک فورم میں جو میٹنگ تھی یا سعودی قیادت کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو یہ کہ عالمی جو مارکیٹ ہے اس کے اتار چڑھاؤ پاکستانی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں بری طرح سے. نمبر 2 انہوں نے بات کی کہ موسمیاتی تغیرات جو گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں اس نے پاکستانی معیشت کو بہت بری طرح متاثر کیا کہ ہمارے یہاں غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ رہے ہیں. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سیلاب آ رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فارسٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور فارسٹ جب کم ہو رہے ہیں تو یہی ایک سب سے آسان جو ہے طریقہ ہے کہ ہم موسمی تغیرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ شجرکاری کو وسعت دیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی طرف انہوں نے عالمی برادری کی طرف بھی توجہ دلائی.
और इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने मिसाल दी कि 2022 में जो सैलाब आया कि $30 बिलियन जो है हमें नुकसान हुआ, और उसका अजाला करने के लिए हमें दुनिया में दोबारा जो है कर्जे लेना पड़े, और ये हम दुनिया का जो बोझ है मौसमियाती तब्दीलियों का हम उठा रहे हैं, और दुनिया हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। देखिए ये वो नुकसानात हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, और इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई है। और यही वजह है कि आलमी बिरादरी भी, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो दीगर शुरका थे, ख़ास तौर पर जो यूरोपीय ममालिक के यूरोप से आए हुए थे, बरतानिया के से आए हुए थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मुश्किलात पेश हैं उनका अजाला होना चाहिए, और उसमें सबको मिलकर ताउन करना चाहिए, माली ताउन भी करना चाहिए। तो ये देखें, ये वो इश्यूज़ थे जिसकी तरफ पाकिस्तान ने तवज्जो दिलाई, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त तवज्जो दिलाई है, और यही वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेपनाह मसाइल का सामना है, और हमारे अवाम जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं साफ़ी साहब की तरफ जा रही हूँ, लेकिन वो हम जो सिफारतकारी वाली बात कर रहे थे वो एलिमेंट बहुत अहम हमें इसमें नज़र आ रहा है, और इसमें बहुत पेश भी हैं। वज़ीर आज़म साहब बहुत फोकस कर रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, हमने देखा कि पहले सरबराह ममलिकत वो थे, फिर सऊदीया के साथ जो मामला चल रहे हैं, फिर चाइना का विज़िट भी शेड्यूल्ड है, OIC समिट में भी। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए काफ़ी एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन जो है वो फराहम कर रही हैं। साफ़ी साहब आप इस पर पहले बात कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जब इन्वेस्टर बाहर से आते हैं, हम सऊदीया की बात कर रहे हैं, सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए, जो एक बुनियादी चीज़ होती है वो ये होता है कि आपके सरमाए का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हैं वो महफूज हो। तो SIFC के बैनर तले उसके अंडर जो सारा काम हो रहा है, आप ये समझते हैं कि उससे ज़्यादा एतमाद होगा इन्वेस्टर्स को, और राहें मज़ीद खुलेंगी, हमारे लिए ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तानी सरमाएकार हो या बैरूनी सरमाएकार हो, उनका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में जो उनको दरपेश होते हैं, दो मसले हैं यहाँ पे। एक तो एनर्जी के जो यहाँ पे मसाइल है जिसकी कमी भी है, और कुछ सनतकार और सरमाएकार ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी की कीमतें भी ज़्यादा है। एक ये मसला पाकिस्तान को जंगी बुनियादों पे हल करना होगा। अगर आपको सनतकारी चाहिए, आपको सरमाएकारी चाहिए, तो आपने इन्वेस्टर्स को एनर्जी फराहम करनी है, तो तभी वो आके इंडस्ट्री लगाएंगे, तभी वो यहाँ पे आके तिजारत करेंगे, तभी आके वो यहाँ पे अपनी सनतकारी और सरमाएकारी को फ़रोग़ देंगे। यानी जो एनवायरनमेंट हम फ्रेंडली कहते हैं वो प्रोवाइड कर। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो एक फैक्टर है वो अमन व अमान की और सरमायाकारी का जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ है। वो ह्यूमन सिक्योरिटी भी है और आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी, दोनों वो दरकार होती है सरमायाकारों के लिए। SIFC के क़याम के बाद ये बात ज़रूर हुई है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है उस पर, चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो क्या पाकिस्तान के सरबराह ख़ुद उस अमल को देख रहे होते हैं, तो इसमें पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकार दोनों को काफ़ी तशफ़ी हुई है, तसल्ली हुई है, और एतमाद उनका बहाल हमें नज़र आ रहा है। उसकी एक झलक जो है वो हम स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी में इजाफे की सूरत में नज़र आ रहा है। दूसरा हमें जो हम जिसको जज कर सकते हैं, आपकी रुपए की कदर जो है उसमें इस्तेहकाम पैदा हुआ है, डॉलर की स्मगलिंग में कमी हुई है, आपके जो सरहदात पे स्मगलिंग का जो एक मामला है वो कम से कम हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ये इंतहाई अहम है, लेकिन इसका कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस नहीं है या सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है। आपने देखा कि कुछ ही मुद्दत पहले पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क चीन के जो है बाशिंदों और स्किल्ड लोगों को निशाना बनाया गया, जो हमारे लिए दियामेर बादशाह डैम पे काम करने के लिए पाकिस्तान आए थे। लेकिन उसमें अच्छी खबरें ये आ रही है कि जो अहम लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, चूँकि उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल जारी है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात हमें हर हालत में रोकने हैं, जो स्पेशली जो आपके जो इकनॉमिक कॉरिडोर्स है, जो आपके इकनॉमिक जोन्स है। मैं सिर्फ CPEC की या चाइनी सरमायाकारी की बात नहीं कर रहा, कराची से खैबर तक आपने सिक्योरिटी पे आपने तवज्जो देनी है। तब ही जो वज़ीर आज़म साहब की दौड़ धूप है, तब ही आपका सऊदी अरब काम आ सकता है, तभी आपका चीन काम आ सकता है, तभी आपका मुकामी और बैरूनी सरमायाकार काम आ सकता है, जब यहाँ पे तवानाई के मसाइल ना हो, सिक्योरिटी के मसाइल ना हो, सियासी इस्तेहकाम हो और
اکنامک سیکیورٹی کا ایک تاثر عام ہو. اس IFC کا قیام انتہائی ضروری عمل تھا اور ابھی ہمیں خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ صنعت کاروں سے سرمایہ کاروں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کے جو مہینوں میں مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے اب وہ ہفتوں میں ہوتے بلکہ اس سے بھی جو ون ونڈو آپریشنز کا ایک نظام رائج کیا گیا ہے. مزید اس میں بہتری لائی جا رہی ہے. ٹیم جو ہے اس کے لیے لگی ہوئی ہے اس IFC کے لیے. اس میں مزید بہتری کی گنجائش اب ہے. مزید بھی اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب خود اس IFC کی جو سربراہی کرتے ہیں. آرمی چیف بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا تو یقینی طور پر اس IFC کے قیام سے کافی اعتماد ملا ہے لیکن سیکیورٹی اور معاشی مسائل بدستور موجود ہے. اس کے لیے ابھی پھر بھی حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب اسی پہ میں آپ کا ٹیک لینا چاہتی ہوں. ہم جو کام کر رہے ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں پچھلے اس میں آپ نے کی بات تو اس کے لیے جو ہمارا ہوم ورک ہے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. مطلب ایک ریئلسٹک ہو کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بڑے ہی کمپاؤنڈ قسم کے مسائل ہیں. آپ کی آبادی اس وقت جو ہے ایک تو اس کی جو شرح گروتھ ہے یا جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور میرا خیال ہے خطے میں سب سے زیادہ اور کل کے پروگرام میں شاید ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا کہ یہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر بہت بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. دوسرا جو عالمیاتی جو کلائمیٹ چینج کے جو مسائل ہیں اس کا جو افیکٹیز کے جو ممالک ہیں اس میں دنیا کے جو 20 ممالک ہیں اس میں پاکستان پہلے 4 یا 5 نمبر میں آتا ہے. کبھی ہم پہلے میں آ جاتے ہیں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں. پچھلے کچھ عرصے میں 7 میں تھے شاید اب اس سے زیادہ اوپر آپ نمبر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بیکاز اس کا ایک کوئی بہت اسٹرکٹ وہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہم کہہ سکیں. لیکن نان دا لیس ہم پچھلے 15-20 سالوں میں ٹاپ 10 ملک کے ان کے اندر آ رہے تھے جہاں پہ نقصانات ہو رہے تھے. اب اس کے اندر جو ایک میری طرف سے یہ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پالیسی کا جو فقدان رہا وہ آبادی کو کنٹرول کرنا. آپ 240-250 ملین کی آبادی اور اگلے 10-15 سالوں میں آپ 300 ملین کے اوپر ہو جائیں گے تو اس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو پالیسی کے اندر کیٹر نہیں کر سکتی اتنے کم عرصے میں ہو. اب اس مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ رشید صاحب نے بلکہ تیسرا 2 مسئلے اور ہیں. ایک آپ کی سیکیورٹی کا ہے. افغانستان پچھلے 20 سالوں سے جو ہے انٹرنیشنل اچھا وقت تھوڑا کم ہے ہماری انپٹ کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کی جو پالیسیز کا جو ایک تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اکنامک ریوائول کی طرف جانا ہے, شرح نمود کو بڑھانا ہے, اپنے ریونیوز کو جو ہے انکریز کرنا ہے, اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی اور اسی کی ریزن ہے کہ ہمیں اب IMF نے جو ہے وہ پروگرام دے دیا. اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ لانگ ٹرم اور وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے سیکیورٹی کے مسائل کو اور کلائمیٹ چینج کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا اور آپ کے جو بڑے ادارے ہیں جو بہت سارے ہیں ان کو کس طرح پروفیٹیبل بنانا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا ایجنڈا تو ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک اور اکنامک جو ڈپلومیسی گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے وہ کتنی فروٹفل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے IMF کے حوالے سے بات ہوئی یہاں پر. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے لیکن جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو جائزہ اجلاس ہو رہا تھا IMF کا وہ اس اجلاس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کو جو قسط دینی ہے وہ دے دی جائے گی. تو یہی خبر آئی ہے کہ $1.1 ارب جو ہے وہ اس کو جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے موصول بھی ہو گئے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے مزید ہمیں کام کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا اور آگے ہم جب یہ بات کریں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی اس کے حوالے سے بڑے پرجوش بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. FPR میں بھی ہم نے دیکھا کچھ اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے ہوں گی, جو ایک ایجنڈا ہے معاشی اصلاحات کا وہ کس طرح آگے بڑھے گا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایمان اتحاد تنظیم, سیاست اور خدمت, قومی وحدت بے مثال, پیار دردمندی درگزر ہے مذہبی ہم آہنگی باکمال, مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج,
ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे आईएमएफ के हवाले से, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से जो ये पाकिस्तान को जो नई किस्त और ये आखिरी किस्त इस प्रोग्राम की थी जो जारी की गई है, $1.1 अरब, जो ज़ाहिर है कि उस वक्त शराइत थी, जो कंडीशंस थी जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत थी, कहाँ हमें काम करना था अपने मुआशी इस्लाहात के लिए, उस एजेंडे को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाने के लिए, वो पाकिस्तान ने उस पर काम किया है। बल्कि इस इजलास में इसका एतराफ़ भी किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम रिक्वायर्ड थे वो सारे इक़दाम किए हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस हवाले से जो स्टेटमेंट आई है, बड़ी अहम उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि कर्ज़ लेना कामयाबी नहीं है, हम कर्ज़ से निजात पाना चाहते हैं और ये हमारी बड़ी कामयाबी है। लेकिन बहरहाल आईएमएफ से ये माहिदा जो है वो बहुत अहम साबित हुआ है और हमें मईशत को बेहतर बनाने का एक मौका अल्लाह ताला ने फ़राहम दिया है और हम मज़ीद पाकिस्तान को चाहते हैं कि मुआशी तरक्की की तरफ लेकर जाएँ और इसके लिए हम काम करें। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेंगे। हाफिज़ साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा, एक तो लास्ट टाइम हमने देखा कि बहुत मुश्किलात पेश आईं, इस मरतबा जो कंडीशंस थी, जिन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना था, जिन सेक्टर्स में हमें काम करना था अपनी मईशत की बहाली के लिए, पाकिस्तान ने उस पर काम किया, तो उसके नतीजे में आज ये हम खबर सुन रहे हैं कि ये जो किस्त है वो पाकिस्तान जायज़ा इजलास जो मुकम्मल हुआ है। और ये देखें कि गुज़िश्ता साल जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ था हमारा IMF के साथ $3 बिलियन का, अब उसकी आखिरी किस्त जो है $1 अरब 10 करोड़ की वसूल हो गई है। और इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो 8 बिलियन से अब 10 बिलियन तक पहुंच गए हैं। तो ये पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक नहायत अहम कदम करार दिया जा रहा है इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की। अब देखें कि हम ये देख रहे हैं कि इस मुआहदे के नतीजे में और IMF के साथ जो हमारी डील हुई थी उसके नतीजे में हम किस हद तक अपने अहदाफ पूरे कर सकें, उसमें हमने पाकिस्तानी मईशत को एक समत दी है, एक डायरेक्शन दी है, जिसमें हमने टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की है और उसमें वसअत की बात की है। और यही वजह है कि आज जो आउटलुक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें वाज़े तौर पर 1 महीने की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि हमने टैक्स नेट में जो इजाफ़ा किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान में 31% महसूलात में इजाफ़ा हुआ है। और इसी तरह हुकूमत का जो रेवेन्यू था वो बढ़कर अब 51% तक पहुंचा है। तो ये एक बड़ी अलामत है कि हमारी जो मईशत है वो एक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। IMF ने जो हमारे साथ जो शराइत तय की थी, तकरीबन हमने वो शराइत पूरी की हैं। और यही वजह है कि IMF ने अपने जायज़ा इजलास में ये बात कही है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है अब मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और यही वजह है कि अब आइंदा महीने IMF का एक और डेलीगेशन आएगा जिसके साथ हम कर्ज़ का एक नया प्रोग्राम तय करने वाले हैं। और अगर हमारा ये प्रोग्राम तय हो जाता है 6 से 8 बिलियन डॉलर का, तो पाकिस्तानी मईशत जो है यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम आएगा और मईशत जो है अपने पाँव पर खड़े होने में कामयाब होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इस जो IMF की जो शराइत थी ना सिर्फ वो पूरी हुई हैं, बल्कि इसमें हम अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी तेज़ी के साथ लाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें हमारी मईशत जो है वो एक मुनासिब तौर पर एक बैलेंस रवैये रुझानात की तरफ बढ़ रही है। अखराजात में कमी आ रही है। आप ये देख रहे हैं कि शरह सूद जो है उसको भी हमने अब मुंजमद किया है और बरकरार रखा है। ना सिर्फ अखराजात में कमी आई है बल्कि इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब हम 23 बिलियन डॉलर तक पहुँचे हैं। हमारा हदफ जो है 33 बिलियन का है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आइंदा चंद बरसों में हम यकीनन उस हदफ को अगर हासिल नहीं भी कर पाएंगे तो उसके करीब तरीन पहुँचने में कामयाब होंगे। ठीक है, यानी फोकस होकर काम करना पड़ेगा। साफ़ी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो आज किस्त जारी हुई है और उसके बाद जो है
نیکسٹ جو ہم پروگرام لینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کام کا آغاز ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, قرض سے نجات حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے. بالکل, قرض لینا جو ہے وہ کسی بھی مملکت یا کسی بھی قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمیں لینا پڑ رہا ہے مسلسل. ہمیں ان پروگراموں میں ہمیں IMF کے ساتھ اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. آپ جانتی ہے کہ کچھ مدت پہلے ہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے دورہ امریکہ کیا تھا, اور وہاں سے خبریں آئی تھی کہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کہتے ہیں IMF, جو ہمارا بقایا جو ایک قسط رہتی تھی اس میں تو کوئی رکاوٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی, اور آج وہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ فنڈ جو ہے پاکستان ٹرانسفر ہو چکا ہے, اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں وہ ریفلیکٹ بھی ہو جائے گا, اگلے مہینے کے اسٹیٹمنٹ پہ بھی وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس سے تو ایک جرنل ایک تاثر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی جو اس سے پہلے کے ساتھ بازاری اور انفلیشن اور جو روپے کی بے قدری کا جو ایک عمل تھا وہ کچھ جمود کا اس میں جمود نظر ہمیں آ رہی ہے. دیکھیے, مہنگائی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مہنگائی کے حوالے سے اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں جو استحکام کی جو ایک صورت ہے ابھی اور بھی اس کو بہتری اس میں لانی بہت لازمی ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کا گورنر کا جو بیان ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے. اس سے مارکیٹ کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہوتا ہے, سرمایہ کار مزید راغب ہوتا ہے, اور آپ کے جو کاروبار اور آپ کے اسٹاک ایکسچینج اور آپ کی جو جرنل جو سرکولیشن ہے پیسے کا وہ اس پہ زیادہ بہتری آتی ہے. تو اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ فی الوقت عوام کو وہ ریلیف نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ مہنگائی جس کا گراف جس تیز رفتاری سے اس پہ ایک سپائک آیا تھا, ایک ہائیک ہمیں نظر آئی تھی, اب وہ اس میں کمی نظر آ رہی ہے. اور ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کا بھی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے جو پچھلا مالی سال ہے اس پہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا ہمارا مالی سال ہے اس میں مہنگائی کے اثرات, جو کمی کے اثرات ہے وہ شاید عوام کو محسوس ہو, لیکن چونکہ پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, اس میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو یہ اثرات اگر ہم نے 25 کروڑ عوام کے تک پہنچانا ہے ایک لیول کر کے, تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت سٹل درکار ہے. لیکن جو تسلی والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پٹڑی پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور آ رہی ہے, اور ہمیں سمت کا اندازہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سمت بھی درست ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پلس جو کام اس وقت ہم کر رہے ہیں, ہم نے کل بھی بات کی کہ ہم اخراجات میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, FBR کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں جس طرح سے اس پہ کام کیا گیا, وزیر اعظم صاحب نے تو یہ فرمایا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے خدشات کا اظہار کیا, کمیٹی بنائی گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک کریک ڈاؤن بھی کیا گیا FBR میں. دیکھیں ناہید, پاکستان کے مسائل بڑے ہی گھمبیر قسم کے ہیں. اکنامک ریوائیول جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی, جیسا ابھی رشید صاحب نے کہا کہ سمت ہم نے جو ہے وہ بہتری کی طرف, اور حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ڈائریکشن ہے, لیکن اس ڈائریکشن سے اگر آپ تھوڑا سا پہلے جائیں تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت بڑے تھے. آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے کس تیزی سے وہ بڑھا اور وہ ایک سپائرل کی شکل میں چلا گیا. پھر آپ کے بہت بڑے ادارے ایسے ہیں جو کہ وائٹ ایلیفنٹ کی صورت میں جو ہے نظر آ گئے, اور اسٹیٹ ہر سال ان کے اوپر بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ پیسے لگا کے ان کو زندہ رکھ رہی ہے, جس میں ریلویز سے لے کے PIA سے لے کے اور بہت سارے ایشوز ہیں. اب اس گورنمنٹ نے کیا یہ ہے کہ 2 پرونگ کی اسٹریٹجی اپنائی ہے. ایک کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI جو ہے وہ کیا جائے, پھر حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا جو ریونیو جنریشن کے جو مواقع ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے. لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ایک سیکیورٹی, دوسرا دہشت گردی, تیسرا جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, جو ابھی رشید صاحب نے بات کی کہ آپ بہت جلدی ایکسپیکٹ نہ کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کبھی جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بوریاں بھر کے واپس لیں گے اور مسائل ختم ہوں گے. وہ ایک سمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور ایک ڈائریکشن طے ہوتی ہے. اس حکومت کی جو ابھی تک کی کارکردگی ہے اس کو اگر کرٹیکلی بھی اینالائز کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی جو انہوں نے دوست ممالک کے ساتھ
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانے میں، اپنے جو قرضہ جات ہیں ان کو رول اوور کرنے میں، اور اس بجٹ سے پہلے جو ہے نا بہت سیریس اور ٹف جو انہوں نے ڈیسیجن لیے ہیں ان کی طرف یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو تھوڑا سا بالائے طاق رکھا ہوا ہے اس وقت تک، اور اکنامک ریوائول کے اوپر فوکس ہے، اور اس بجٹ کا جو ڈائریکشن ہوگی وہ بتائے گی کہ آئندہ آنے والا سال جو ہے وہ ہم نے کس سمت میں گزارنا ہے اور کتنی جلدی ہمیں بہتری کی طرف جانے کی جو ڈائریکشن ہے وہ نظر آئیں گی۔ اچھا، اسی سوال کو میں مختصراً حافظ صاحب جو ہم ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں جو وہاں پر ہمیں ایک ادارہ جاتی کمزوریاں نظر آتی ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، کیا اس پہ کام کر کے ہم اپنا معاشی پہلا جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو پلان ہے، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں پرائم منسٹر نے بالکل درست نشاندہی کی ہے یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے کہ یہ سسٹم جو ہے گزشتہ 3-4 سال سے کام کر رہا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور جن مقاصد کے تحت اسے کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ مقاصد بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اداروں کے اندر جب تک ہم سزا اور جزا کا نظام رائج نہیں کریں گے، اداروں کے اندر جو ہے جب تک چیکس اینڈ بیلنس جو ہے بہتر نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک ادارے جو ہیں اس پہ گورننس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایف بی آر کی جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی بہتر امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ دی جا رہی ہے کہ تمام نظام جو ہے ڈیجیٹلائز کر دیے جائے تاکہ افرادی جو اس پہ ہینڈلنگ ہے، لوگوں کی اس میں جو دراندازی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور تمام کام جو ہے اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے صارفین تک پہنچیں اور صارفین کے جو مسائل ہیں ان کو اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سٹرکچرل ریفارم کے تحت ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں، ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو ابھی تک ٹیکس دینے کی پوزیشن میں نہیں آئے اور ان تک رسائی حاصل ہو۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن وہ دے نہیں رہے، بڑے مگر بچے ہیں وہ بچ جاتے ہیں ہمیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ایک عام آدمی جو بہت کم شاید وہ دے بھی رہا ہوگا، ہمارے وہ ہمیشہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن بڑے لوگ بچ جاتے ہیں، اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو پاکستان کا معاشی پلان ہے، جو ایجنڈا جس پر کام کیا جا رہا ہے، ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑے فوکس ہو کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر معاملات آگے بڑھتے رہے تو یقیناً پھر چیزیں جو ہیں معاشی طور پر زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔